अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से बयान सामने आया और उसके ऊपर जो है वो ISPR की जानिब से हमने देखा कि भरपूर रद्द-ए-अमल भी दिया गया। ISPR की जानिब से कहा गया कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौकफ के जो है वो मुर्दे घोड़े में जाट डालने की नाकाम कोशिश है। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। और तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि भारतीय क़यादत का बयान इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को दावतनामा मौसूल हो गया है। और इनको जो दावतनामा मौसूल हुआ है वो ज़ाती हैसियत से मौसूल हुआ है, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप की जो हल्फ बर्दारी है वो 20 जनवरी को मुनक्किद होगी। इसके साथ साथ बानिया PTI ने जो 8 फरवरी से मुतालिक अहम बयान दिया है उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब प्रोग्राम के आखिर हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो है वो चार्जिंग स्टेशन पर बिजली सस्ती करने का ऐलान भी किया गया है, इस पर भी बात होगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से हमने देखा कि एक बयान आया और उसके ऊपर जो ISPR की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल मिसबा, आज बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल ISPR की तरफ से इसके ऊपर दिया गया और मेरा ख्याल है बिफिटिंग आंसर था। अगर मैं बात करूं कि जो बात वहाँ से की गई उसका एक जवाब आना चाहिए था, जो बात वहाँ से की गई उसका एक रिएक्शन आना चाहिए था, और जो यहाँ से रिएक्शन आया है उसके अंदर कुछ जो पॉइंट रेस किए गए मेरा ख्याल लॉजिकल और लेजिटिमेट है। भारतीय चीफ का जो बयान था, थोड़ा सा मैं उसे रिपीट कर देता हूँ। सालाना उनकी एनुअल कोई होती है, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या जो मीडिया से उनका इंटरेक्शन होता है, उसके अंदर उन्होंने जो बात की उनका ये कहना था कि 2024 के अंदर भारत के अंदर जो टेररिज्म हुई है, ख़ास तौर पर कश्मीर के इलाके के अंदर, जिसे हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इंडियन हेल्ड कश्मीर जो है वो, उसके अंदर बकौल उनके कि जो 70 से ऊपर जो लोग उसमें मारे गए हैं, उनके बकौल कि वो दरअंदाजी कर रहे थे या वो दहशतगर्द थे, और उसके अंदर 60% वो लोग थे जो उनका दावा था कि वो पाकिस्तान की साइड से पेनिट्रेट किया है उन्होंने, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है वो पाकिस्तान की साइड से हुई है। तो उनका बेसिकली कहना ये था कि अभी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो रुकी नहीं है और ये भी सिलसिला चल रहा है। बुनियादी तौर पर मिसबा ये बयान इस तनाजुर में भी आया है कि इस वक्त कोई 15-20 हज़ार मज़ीद फ़ौजी जो हैं इस एरिए के अंदर, जिसे आप बॉर्डर एरिया कहते हैं, वहाँ मज़ीद अपनी डिफेंस लाइन को मजबूत करने के लिए इंडिया ने वहाँ पर वो मज़ीद डिप्लॉयमेंट की है। ऑलरेडी वहाँ लाखों की तादाद में इंडियन फोर्सेस मौजूद हैं और उसकी मौजूदगी में मज़ीद जो है, मेरा ख्याल है ये एक तो जस्टिफिकेशन पैदा करने की कोशिश की गई है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये बात की गई है और मेरा ख्याल है कि नज़र भी आता है उनके बयान से कि ये पोलिटिसाइज्ड हो गई है इंडियन आर्मी जो है, और वो वही बयानात दे रही है जो मोदी गवर्नमेंट को सूट करता है। सही। इसके हकायक बिल्कुल डिफरेंट है। अब वहाँ पर जो उनके ज़राए से भी अगर बात करें तो वो ये बताते हैं कि जितने भी लोग वहाँ 2024 में जिनको इंडियन आर्मी ने क्लेम किया है कि वो दरअंदाज से हमने उनको मारा है, उनकी जो लाशें हैं, एक तो पहली बात है कि जितने भी लोग वहाँ ऑपरेशन के अंदर मारे जाते हैं, हम तो यही कहेंगे जो कश्मीरी हैं, नहते कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, तो उनको जब मारने के बाद उनकी जो लाशें हैं वो उनके लवाहकीन को नहीं दी जाती, बल्कि इंडियन आर्मी खुद ही कहीं तदफीन कर जाती उनको तदफीन कर दी जाती है। इसको आप समझ लें कि ये गैर अखलाकी भी है, इंसानी हकूक कहें या कवानीन कहें, उनकी भी ये एक बड़ी खिलाफ वर्जी है कि आप लाशें भी वापस नहीं करते। इसलिए ये तस्दीक करना कि जनाब वो हैं कौन, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, वो उनके नाम क्या हैं, अच्छा ये इसको कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर तो बॉडीज़ वापस कर दी जाएँ तो पता चल जाता है कि जनाब वहाँ पर कौन कौन जो लोग हैं शहीद हुए हैं वो कहाँ से आए हैं, एक तो उनका ओरिजिन पता चल जाता है। अच्छा, इस सब चीज़ को भी मख्फी रखा जाता है। सही। दूसरी, इंडियन आर्मी चीफ ने ये क्लेम किया कि हमने अब जंग की जगह इंडिया के अंदर वो जो एरिया जिसको आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जो इंडियन फोर्सेस ने कब्जा जिस पर किया हुआ है, वहाँ पर हम सियाहत को फ़रोग देंगे, यानी सियाहत हमारा एक बड़ा टूल है। लेकिन ये सब हकायक के बरस है, क्योंकि 370 के बाद
انڈین آرمی نے وہاں جو اپنی پینیٹریشن کر لی ہے, کنسنٹریشن کر لیا انڈین ٹروپس, ایک تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. 370 کے بعد اس ایریا کی جو سٹیٹس ہے, لیگل سٹیٹس, وہ یہ ہے کہ اس کا پہلے سٹیٹس یہ تھا کہ اس کی خاص ایک اس کو اہمیت دی جاتی تھی, خاص اس کا سٹیٹس تھا. تو انڈیا کے باقی جتنے بھی ایکٹس ہیں یا انڈین کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق براہ راست انڈین قوانین وہاں لاگو نہیں ہوتے تھے. لیکن 370 کے بعد وہاں پر اب انڈیا کے تمام قوانین اور جو سلسلے ہیں وہاں پر لاگو ہو چکے ہیں. باضابطہ طور پر یوں کہے کہ انڈیا نے اس جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے. تو یہاں پر جو پوائنٹ آف ویو ہے, اور میرا خیال ہے جو ISPR نے بات کی ہے درست کی ہے, کہ یہ بیسیکلی UNO کا انفنش ایجنڈا ہے. یہ ایریا جو ہے یہ کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں ہے, یہ تو متنازع علاقہ ہے. اور خود انڈیا لے کے گیا تھا کشمیر کے اندر جب یہ وہاں پر جب جھڑپیں ہوئیں پاکستانی ٹروپس کی اور ان کی, تو یہ انڈیا بھاگا UNO گیا اور 2 دفعہ گئے. نہرو صاحب 2 دفعہ گئے اور جا کے خود اقوام متحدہ سے یہ اپیل کی کہ وہاں جنگ بندی کروائی جائے. پھر اقوام متحدہ کی انوالومنٹ کے بعد یہاں لائن آف کنٹرول بنی, ایک طرف انڈین تھے, ایک طرف پاکستانی فورسز تھی, درمیان میں UNO کے بھی لوگ تھے جو کہ اب نہیں ہیں. تو جنگ بندی کروانے کے بعد اب وہاں پر جو قرارداد پاس ہوئی اس کے مطابق تو یہی تھا کہ استصواب رائے جو ہے وہاں کے جو باسی ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ملنا ہے یا پاکستان کے ساتھ ملنا ہے. صحیح. تو یہ ایریا تو کبھی بھی انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. اب انڈیا جو ہے اس پہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, اور یہ خود ہی سے ابھی انٹرنیشنل اگر بات کریں قوانین کی تو اس کے مطابق تو یہاں ابھی استصواب رائے ہونا چاہیے. لیکن وہاں پر ڈریکونین قسم کے لاز لا کے اور جہاں کنسنٹریشن کر اور وہاں کے لوگوں کو یعنی جانی اور مالی نقصان پہنچا کر, اور وہاں ایک خون کی ہولی ہے جو پچھلی 1-2.5 سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہاں پر کھیلی جا رہی ہے, اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں بدترین مظالم ہے وہ یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو وہاں کے باسی ہیں مسلمان جو ہیں کشمیری ہیں ان پر ڈھائے جا رہے ہیں. اس میں ان کی شہادتیں ہیں, قید و بند کی صوبتیں ہیں, ظلم و جبر ہے. آپ کہیں کہ وہاں پہ خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں تو یہ درست بات ہے کہ وہاں خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں نوجوانوں کے ساتھ, پھر خواتین کی بے رحمتیاں, ریپ کے کیسز. کیا ایسا ظلم نہیں ہے کہ جو وہاں پر نہیں کیا گیا؟ تو جب وہاں پر اتنے مظالم کیے گئے تو اب اس کو چھپانے کے لیے یعنی لوگوں کو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ مردہ گھوڑے میں جان والی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ظلم معاف کر رہے ہیں اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ در اندازی ادھر سے ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اس سارے ظلم کو چھپانے کے لیے انڈین آرمی چیف کا یہ جو بیان ہے اس کا میرا خیال ہے اس کا جواب بالکل ٹھیک ملا ہے. اور دوسری بات ہے کہ انڈیا ایک ایسی سٹیٹ بنتا جا رہا ہے, ابھی کینیڈا کے اندر جو سکھوں کے لیڈرز ہیں ان کا جو قتل ہوا دنیا بھر میں, اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں دنیا کے میڈیا میں آ رہی ہے کہ انڈین جو ہیں انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں یہ تو بین الاقوامی قاتل بن چکے ہیں. صحیح. یہ ٹارگٹ سکلنگ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر درجنوں جو ہوئی ہیں اس کے اندر ہلاکتیں ہوئی ہیں پچھلی کچھ سالوں کے اندر, تو جب ان کے تانے بانے ملائے گئے تو پتہ چلا کہ اس کے اندر تو انڈین بھی انوالو ہے. اسی طرح کینیڈا کے اندر, اسی طرح امریکہ کے اندر, اور دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک ایسی فورس بن چکی ہے جیسے تو دنیا کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. ایسا صاحب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کے ہاتھوں ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی, اور پھر وہی ہم نے اسرائیل کے ذریعے سے جو ہے وہ فلسطین اور غزہ میں وہ سارا کچھ دیکھا. پھر ہم اپنا جو مقدمہ ہے وہ عالمی عدالت میں بھی لے کے گئے, وہاں کیا نتیجہ نکلا, ابھی تک کیا نکلا اور تب کیا نکلا؟ جہاں تک UNO کا رول ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر تو بڑی کلیئر کٹ ہیں قراردادیں آ چکی ہوئی ہیں. اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں اس کا ایک رول ہونا چاہیے UNO کا, جو UNO نے آج تک ادا نہیں کیا, کہ اس متنازع مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا. ایک سلگتی آگ ہے, اس کو دنیا بھر میں جہاں ان کو اپنی ضرورت ہوتی ہے, جہاں آپ کے مغربی ممالک کو کوئی مسائل ہوتے ہیں فوراً پہنچ کے حل کر دیتے ہیں, لیکن چونکہ یہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہے, یہاں پاکستان کا مسئلہ ہے, تو اس کو ریزالو کرنے میں اگر یہ ڈیلے ہوا ہے تو اس کا جواب تو UNO کو دینا چاہیے کہ UNO کیوں نہیں کر رہا, ان کے کان پہ جوں کیوں نہیں رینگ رہی. یہاں اتنا قتل عام ہوا تو کیوں نہیں اس کے مسئلے کا حل کیا جا رہا. پھر وہ UNO انسپیکٹر جو کھڑے ہوتے تھے لائن آف کنٹرول پر, آج وہ کہاں پر ہیں؟ اب تو براہ راست انڈیا نے آلموسٹ تقریباً سارا ایریا جو ہے قبضہ کر لیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پچھلے دور میں جو آپ کا PTI کا دور ہے اس میں تو یہ اسی دور میں سارا کچھ ہوا. اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی چینج آئی ہے, اور پاکستانی گورنمنٹ پچھلی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ سائلنس سا ہو گیا تھا. اب اس سائلنس کو توڑا ہے اور اس ایشوز کو اب دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ کشمیر جو ہے ان ریزالو ایجنڈا
ہے UN کے چارٹر کے اوپر یا UNO کی جو ایک لسٹ ہے ایشوز کی، اس کے اندر ایک انریزالو ایجنڈا ہے جسے ریزالو ہونا ہے. تو اب انڈیا اس طرح کی حرکتیں کر کر یعنی بیسیکلی جو یہ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، یہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگاتا ہے، لیکن افغانستان کے اندر سے جو اس نے ٹیررزم کیا ہے TTP کے ذریعے، آپ ہمارے یہاں پر 1 لاکھ کے قریب جو ہے سویلین جو ہے اور ہمارے جو عسکری اداروں کے لوگ ہیں ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں. پاکستان کا ایک بڑا نقصان یعنی $100 بلین سے زیادہ کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے، اور تو یہ کافی زیادہ رہا جب سے یہ ایسٹیمیشن کیے گئے. تو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو کشمیر پہ بھی قبضہ کرتی ہے، وہاں لوگوں کے جان و مال سے کھیلتی ہے، پھر وہ افغانستان میں آتی ہے اور اپنے ہمسائے، اچھا ان سے کوئی بھی بعید نہیں ہے کہ یہ کسی بھی اپنے ہمسائے کو آرام سے رہنے دیں گے. سری لنکا میں جو کچھ انہوں نے کیا، بنگلہ دیش میں انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے جو کچھ آپ کے نیپال کے اندر کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، پھر چین کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے. ابھی انہوں نے ایک ٹنل بنائی ہے، بنیادی طور پر وہ ٹنل جو تھی وہ راستہ انہوں نے دیا ہے تاکہ سردیوں کے اندر بھی یہ راستہ انہیں ملے چائنا تک، لداخ تک اور پاکستان کے اس طرف، تاکہ انڈین فورسز کی ایکسیس وہاں پر رہے. تو یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اس حوالے سے پوری جو عالمی قوانین ہے اس کا بھی ایک قسم کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا، یعنی آپ 1971 میں پاکستان توڑنے کے اندر آج دیکھیں کہ اس کے اندر سب سے بڑا رول کس کا تھا؟ انڈیا کا تھا. ہمارے یہاں یہ موقف اختیار کیا جاتا رہا کہ جناب انڈین فورسز اتر کے جب ڈھاکہ میں پہنچی یا بنگلہ دیش میں پہنچی تو وہ اس سے یہ پھر آگے یقینی بنا کہ جس سے پاکستان کو 2 لخت کیا گیا. تو وہاں پر جو بھی تحریک چلی اس کے پیچھے بھی انڈیا تھا، مکتی بانی کی تحریک ہو یا وہاں پر جو بھی پاکستانی موجود تھے اس وقت ان کے ساتھ جو بھی مظالم کیے گئے اس کے پیچھے پوری انڈین را موجود تھی، انڈین فورسز موجود تھی اور ڈیفینیٹلی بین الاقوامی اور بھی طاقتیں اس میں شامل تھیں. لیکن پاکستان کو توڑا گیا اور اس کے بعد توڑنے کے بعد آپ نے جو کچھ وہاں بنگلہ دیش کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اسی کا نتیجہ تو ہے جو ایک پوری آپ دیکھیں کہ وہاں ایک تبدیلی کی ایک نئی لہر آئی بنگلہ دیش کے اندر. وہاں کے اسٹوڈنٹ اٹھے اور انہوں نے کس قدر فورسفل قسم کی اور کس قدر کمٹمنٹ کے ساتھ ایک پوری ایک موومنٹ چلائی. کئی وہاں پہ جو ہے ہلاکتیں ہوئی اور اس کے بعد آج تبدیل ہوا بنگلہ دیش آپ کو نظر آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت تو انڈیا کے اپنے ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں بنگلہ دیش یعنی 1971 کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کم ایسے لمحات آئے یا کم ایسے ادوار آئے جس کے اندر بڑے اچھے رہے. ادروائز جیسے وہ فورسز جو پرو انڈین تھیں، جیسے ابھی پیچھے حسینہ واجد رہیں. صحیح. ایسا صاحب، بھارت جسے ہم اپنا روایتی حریف کہتے ہیں، کیا میں پاکستان سے اب تک جو ہے وہ چونکہ ایک بنیادی وجہ اس میں درمیان میں مسئلہ کشمیر بھی ہے، حکومتوں کا کردار کیا رہا دونوں جانب سے اس مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے؟ دیکھیں پاکستان تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا تو کردار یہ ہے کہ پاکستان تو ان کی جو آزادی ہے یا UNO میں جو چیز فیصلہ ہوا تھا پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی تھی اسی کی بات کرتا ہے نا. پاکستان یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی علیحدہ سے کوئی آ کے یہاں پر حل نکال لیا جائے. پاکستان تو بات کہتا ہے، پاکستان کا موقف جو ہے پچھلے 75 سالوں سے وہ یہی ہے کہ UNO کی جو ریزولوشن ہے اس پر آپ عمل درآمد کروا دیں. اب ایک آپ نے سب کے اندر جسے کہتے ہیں نا پنجابی پنچایت ہی بیٹھ کے فیصلہ کیتا تو اس تو مکر گئے. تو کون مکرا؟ وہ انڈیا مکرا اور انڈیا ہی وہاں پر یہ لے کے گیا تھا. پھر اس نے اس کے بعد کیا کیا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں رول پلے کیا. آج میرا خیال ہے انڈیا کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچ رہا ہے. ایک تو بالکل وہاں پر 71 کی جتنا بھی اس نے پیسہ لگا کر جو وہاں پر 2 لخت کیا پاکستان کو اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ بنگلہ دیشی جو تھے، جو مشرقی پاکستان کے لوگ تھے، وہ مغربی پاکستان کی قوتوں کے سے یا یہاں کے جو لوگ تھے یا یہاں کی جو لیڈرشپ تھے اسے بہت سخت ناراض سے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، احساس محرومی بھی ہوگا، لیکن وہ 2 لخت ملک کرانا چاہتے تھے. یہ میرا خیال ہے کہ اب تو ثابت ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ اندرا گاندھی نے جو بات کی تھی اس وقت کہ جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا کہ ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا اور پھر یہ ہے کہ جی 2 قومی نظریہ ہم نے خلیج بنگال میں بہا دیا. تو پتہ چلا کہ وہاں جو چینج آئی ابھی 2024 کے اندر، پتہ چلا کہ یہ سب کا سب تو انجینئرڈ تھا اور اس کے پیچھے انڈیا تھا. اس کے پیچھے وہ عالمی قوتیں تھی جو پاکستان کو پنپتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی. کیونکہ مسلم اگر دونوں حصوں کو ملا دیا جائے تو مسلم وادی کا ایک بہت بڑا ایک طاقت تھی یہ ملک، اگرچہ کہ ابھی بھی ایٹامک پاور یہی حصہ بنا ہے. تو ابھی جو بنگلہ دیش کی اس وقت فوجی قیادت اس وقت پاکستان کو وزٹ کر رہی ہے، کمر الحسن صاحب جو PSO آج انہوں نے پاکستان کے فضائیہ کے
سربراہ سے بھی ملاقات کی، اور کل بھی پاکستان کی جو اور بنگلہ دیش کی عسکری لیڈرشپ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سے جو ملاقات ہے، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت تصویر تھی. وہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے جھنڈوں کے درمیان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر رکھی گئی تھی. اور ڈیفینیٹلی وہاں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ دونوں طرف سے ایگریمنٹ کے تحت ہی چیزیں آتی ہیں جو سمبولک ہوتی ہیں. تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہے کہ چاہے وہ بنگلہ دیش تو خیر بعد میں بنا، دونوں حصوں کی آزادی کے اندر تو بیسیکلی بابائے قوم دونوں کے لیے ایک ہی ہیں. رائٹ. تو وہ جو بعد میں بات ہوئی کہ جی وہ نئی لیڈرشپ بنگلہ دیش کی اٹھی تھی جی، ان کو وہ سمجھتے ہیں نہیں، وہ تصویر بتاتی ہے کہ دونوں کے جو بانی تھے وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح اور دونوں عسکری قیادت جو ملی ہیں. اور کل آپ سمجھے پچھلے 2 دن کے اندر جو کارڈیل قسم کے ماحول میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کی قیادت کے ساتھ، فوجی قیادت کے ساتھ، یہ ایک نیا اومن ہے. یہ تو خطے میں ایک نئی پالیسی کی سمجھے کہ ایک داغ بیل پڑ رہی ہے، ایک رجحانات شروع ہونے لگے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے حوالے سے، جس سے انڈیا اور راس سخت پریشان ہے کہ ان کی کئی دہائیوں کی جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اس خطے کو اس طرح بنانے کی، بنگلہ دیش کو پاکستان سے دور کرنے کی، میرا خیال ہے وہ بری طرح ناکام ہے. اس وقت ڈیسپریٹ ہے. را کی لیڈرشپ ہو یا انڈین لیڈرشپ ہو، وہ پریشان ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا بنگلہ دیش کے اندر، کیسے یہ سب کچھ ہو گیا. انہیں تو میرا خیال ابھی تک یقین بھی نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیا. اب چیزیں اس سے بھی آگے بڑھیں. آج وہ پچھلی غلطیاں، پچھلی نفرتیں، پچھلے سمجھے غلط فہمیاں دور کر کے بنگلہ دیش کی قیادت جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کی خواہاں ہے. پاکستان کے ساتھ ایک کارڈیل ریلیشن، برادرانہ ریلیشن، اور مذہب بھی ایک اور ہم بھائی بھی ہیں. تو اس طرح جو ریلیشن کا ایک نئی داغ بیل آج پڑھنے جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خطے کی پوری جیوگرافیکل جو آپ سمجھے وہ تو پریزنس میں تو ہے وہاں پر قومیں اپنی اپنی، لیکن ایک بالکل اسٹریٹجک سچویشن جو ہے وہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہے. اگر بنگلہ دیش کے اندر جو چینج آیا ہے، اگر پاکستان کے ساتھ وہ کارڈیل ماحول میں چلا جاتا ہے تو انڈیا کو تو ایک بہت بڑی مصیبت نظر آ رہی ہے اپنے لیے، کیونکہ اب اس کو بنگلہ دیش کی طرف سے وہ جو اس نے اپنی انسٹال کی ہوئی تھی حسینہ واجد کی شکل میں اپنی ایک گورنمنٹ جو تھی، وہ اس کی تبدیلی کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا، چینج آئی، تو اس کو تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف چین جو ہے اس کے ساتھ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، دوسری طرف بنگلہ دیش وہ بھی نیپال کے ساتھ بھی یہ نہیں ہے، سری لنکا کے اندر بھی یہ پوزیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے. تو ان سری لنکا کی اگر میں بات کروں یا میں نیپال کی بات کروں یا اس وقت بات کروں، نیپال کو اگر آپ تھوڑی دیر چھوڑ بھی دیں تو بنگلہ دیش، سری لنکا اور چین اور پھر پاکستان، تو یہ جو چاروں پوائنٹس ہیں یہ تو بیسیکلی دشمنی پہ جو پالیسیاں انڈیا نے اس طرف ان چاروں ممالک کے لیے کی، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ہر وقت ایک افراتفری، دہشت گردی، وائلنس کریٹ کرنے کے لیے جو اس نے فنڈز لگائے، جو اس نے اس میں پوری اپنی انرجی لگائی، اب وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہے. وہاں یہ تمام ممالک جو ہیں، وہاں کی جو لیڈرشپس ہیں، وہ انڈیا کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، اور میرا خیال ہے آپس میں ان ممالک کا تعاون تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو جب اب تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے تو یہ انڈیا کے لیے اور پریشانی کا باعث ہے. حسینہ واجد کی صورت میں انویسٹمنٹ تھی جی بالکل، وہ نہیں ہے، ان کے والد صاحب اور اس سے پہلے جتنا بھی آپ یہ دیکھتے ہیں جو اینٹی پاکستان وہاں ایک بیانیہ بلڈ اپ کیا گیا، ایک نفرت پیدا کی گئی، وہ پتہ چلا کہ 75 سال کے بعد کہ وہ ساری آرٹیفیشل تھی، وہ انجینئرڈ تھی. صحیح. ایک سازش کے ذریعے سے ایسے سب ملک کو جو ہے وہ دولخت کیا گیا، اور اب یہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر ملک میں ہمارے دہشت گردی پنپتی ہے تو اس کے پیچھے را کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو اگر دشمن شاطر ہو ہمیں کمر کس لینی چاہیے نا. جی ہم نے کمر کسی ہوئی ہے، دیکھیں یہ تو چلتی رہتی ہے نا پالیسیاں، پاکستان نے کمر کسی ہے، اسی لیے 3 جنگیں ہونے کے بعد چوتھی ہونے والی تھی، پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت بننا تھا اس کے پیچھے یہی وہ سمجھے محرکات تھے. اٹامک پاور آپ ایسے ہی بن گئے ہیں. انڈیا نے جب یعنی یہ تو 60s میں وہ دھماکے کر چکے تھے، تو پاکستان نے بھی اسی وقت اس پہ کام شروع کر دیا تھا. اگر اٹامک پاور جو بننے کے پیچھے جو سب سے بڑی آپ سمجھے ول جو نظر آتی ہے آپ کو کہ ہم نے یہ بن کے دکھانا، اس کے پیچھے وہ انڈین دشمنی ایک میں سمجھتا ہوں میجر ایک رول تھا جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور انڈیا کی دشمنی کو کہ انڈیا ان کی جو لیڈرشپ ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کے وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتے. تو ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ رہ رہے ہیں جو ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، تو ہمیں طاقتور تو ہونا ہے. تو اگر آج پاکستان کی ایک مضبوط فوج ہے، پاکستان کے پاس ایٹامک صلاحیت ہے، تو اس کے پیچھے وہ ریشہ دوانیاں، وہ بدماشیاں جو انڈیا اس خطے میں کرتا ہے اور خاص طور پر پاکستان کے اس نے ساتھ روا رکھی، وہ بھی اس کا ایک محرک بنی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنا اس وقت ایک اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کی ہے. اور اس وقت بھی 6 جنریشن وار کی بات اگر بات کی جائے، پہلے 5th کی بات کی گئی یا 6th کی، تو اس کے پیچھے کون
رول پلے کر رہا ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے۔ آج بھی اگر پاکستان کے اندر 1 لاکھ کے قریب جو ہیں لوگ جو ہیں شہادتیں ان کی ہو چکی ہیں 9/11 کے بعد، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ انڈیا۔ پاکستان میں اگر وائلنس ہو رہا ہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ انڈیا۔ تو ہر طرف آپ کو نظر آئے گا کہ انڈیا نے اتنی اگر اپنی ترقی کے لیے پیسے لگائے ہوتے تو شاید یہ خطہ ترقی کر جاتا، لیکن پاکستان دشمنی میں یہ لیڈرشپ اتنی اندھی ہو چکی ہے، خاص طور پر مودی سرکار جو ہے انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں جو انہوں نے یہ دیے ہیں اس وقت، انہیں یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہم افغانستان میں کتنی دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ تو 70 بندوں کے اوپر بات بتا رہے ہیں نا، یہاں تو 1 لاکھ آدمی ہے، پاکستان کے پاس تو بہت بڑی فہرست ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کی اس لیڈرشپ کو چاہیے کہ یہ جو 1 لاکھ لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں 9/11 کے بعد، اور پچھلے 2024 کے اندر تو بہت زیادہ اس وقت ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اگر اس میں دیکھیں تو کمپیریٹیولی سال بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو یہ پوری فہرست پوری دنیا میں بتائے کہ یار انڈیا کیا کرتا پھر ہے۔ انڈیا تو اب دیکھیں جی وہ تو کرائے کے قاتل بھیج کر، اور بلکہ ان کے اپنے انٹیلیجنس کے لوگ جا کے قتل عام کر رہے ہیں، کبھی کینیڈا میں کر رہے ہیں، کبھی تو یہ تو ایک دہشت گرد ریاست بن چکی ہے نا خود۔ یہ بنیادی طور پر یہ جن پالیسیوں پر گامزن کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بدماشی ہوتی ہے، ایک وائلنس ہوتی ہے، ایک ٹیررزم ہوتی ہے اور ایک انٹرنیشنل ٹیررزم ہوتی ہے۔ تو جو انٹرنیشنل ٹیررزم کو جنریٹ کر رہا ہے جو ملک، وہ تو آپ کا دلی ہے، آپ کا یہ انڈیا ہے، تو یہ تو کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پوری قوموں کو دیکھنا چاہیے، اس وقت دفتر خارجہ پاکستان دفتر خارجہ کی جانب سے بڑا زبردست رسپونڈ کیا گیا ان کے بیان کو، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہری بات اس کا جواب دینا ضروری تھا، پہلے خاموشی رہی لیکن اس کا بڑا سخت جواب آیا، اور میرا خیال ہے اس تناظر میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شاید انڈین چیف جو ہے نا وہ یہ بیان تو دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ چین کے ساتھ بھی لڑائی افورڈ نہیں کر پا رہے، خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو کسی ایک پاکستان کے ساتھ تو بیان دیتے ہیں اس طرح کا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ چائنا کے خلاف نہیں دیتے، ان سے گھبراتے ہیں۔ تو یہ جو بیانات ہیں اس میں دفتر خارجہ کا بیان آنا میرا خیال ہے ٹھیک ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ سخت بیانات آنے چاہیے کہ ان کا وہ رول جو یہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو تشت اسبام تو ہے، ویسے میرا خیال ہے مزید اس کو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر لانا چاہیے، ہمارے میڈیا کو بھی کام کرنا چاہیے، پاکستان کے اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے کہ انڈیا کا یہ جو رول ہے جو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر ہے، جو باقاعدہ فائننسنگ کرتا ہے، انجینئرڈ کرتا ہے ساری چیزوں کو، اس کردار کو اس کا جو فیس ہے، فیس آف اے ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہمیں لانے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں نا، حقائق بتاتے ہیں، ایویڈنسز بتاتے ہیں، سرکمسٹینشل ایویڈنسز بتاتی ہیں کہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا کر یہ خود رہے ہیں، یہ ایسے ہی وہ شیر، اور آپ نے وہ بکرے کی یہ کہانی سنی ہوئی ہے نا کہ شیر ایک میمنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے پانی گدلا کر رہے ہو، صحیح، تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتا ہے جناب میں کیسے کر سکتا ہوں، پانی تو آپ کی طرف سے آتا ہے، تو اس کے بعد وہ شیر جو ہے نا وہ میمنے کو کھا جاتا ہے کہ یار تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح چاہتے ہیں کہ اسٹیٹوں کو ہڑپ کر لیں گے، یہ جو چاہیں گے بدماشی کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کوئی اتنا ہالا ملک نہیں ہے کہ آپ ان کے سے جو کہیں گے آپ کر لیں گے۔ ایسے صاحب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دشمن افغانستان میں بیٹھ کے ہی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہوتا ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی افغانستان کے ذریعے سے ہی پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہے۔ افغان حکومت کو تعاون کتنا کرنا چاہیے، وہ اس طرف کیوں نہیں آ رہے ہوتے؟ دیکھیں اس کے اندر جو اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہوا، جب یہ افغانستان کے اندر جب چینج آف گورنمنٹ آیا امریکن فورسز کے جانے کے بعد، تو ہمیں یہ امید بندی تھی کہ وہاں جو بھی انسٹال ہوگی گورنمنٹ وہ پاکستان کی پرو ہوگی یا تھوڑا فیور میں آئے گی۔ تو ہمارے ادھر سے جو ٹیررزم ہوتی رہی ہے اس سے پہلے اس میں کوئی نہ کوئی کمی آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے جو خیالات تھے یا ہماری جو سوچ تھی وہ غلط ثابت ہوئی، کیونکہ وہاں ٹی ٹی پی جو ہے سب سے طاقتور جو گروپ ہے ٹیررسٹ کا جو گروپ ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ اچھا اب مضبوط ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو انٹرنلی ان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں افغانستان کی وہ ان کی سپورٹ کر رہی ہیں، اور یہ تقریباً ان کی تعداد بتائی جاتی ہے ٹی ٹی پی کی کہ 6 سے 6.5 ہزار تعداد ہے ان کی۔ اب اس کے خلاف کوئی خاص کارروائی بھی نہیں کی افغان گورنمنٹ نے۔ پاکستان اس ایشو کو ٹیک اپ کرتا رہا، ان سے بات چیت ہوتی رہی کہ آپ جو ہے نا اس طرح نہ کریں، ان کو کنٹرول کریں، وہ کہتے بھی رہے لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب کیونکہ ان کے آپس کے ریلیشن اتنے اسٹرانگ تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹی ٹی پی کو انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، اور ٹی ٹی پی جو تھی یہ سارا کچھ کر رہی تھی۔ ابھی پھر پاکستان کی طرف سے آج سے سال پہلے بھی، اور اب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پکتیا کے اندر بھی پاکستان کی فورسز کی طرف سے
کچھ ایسی کارروائیاں ضرور ہوئی ہیں جنہیں انہیں سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا, اچھا اور میسج گیا کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم آپ کو اس کا سخت جواب دیں گے. اچھا, اسی دوران پاکستان کی لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ جناب ان کے ساتھ اس طرح کے حالات رہیں. ایک سکھانا تھا پچھلے 1.5 سال سے پاکستان کا یعنی کہ پھر وہاں ان کے خلاف کاروائی نہ کی جائے اب پکتیا میں. دیکھیے پچھلے 1.5 سال سے پاکستان کا جو موقف تھا افغانستان کے ساتھ وہ ذرا ٹف رہا. ہم یہی کہتے رہے کہ آپ کے ادھر سے ٹیررزم ہو رہی ہے, تو حالات ہمارے ان سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. پھر تھوڑی سی تبدیلی یہاں پر آئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بارڈرز کے اوپر بھی ہماری جو تجارت تھی ان سے بند رہی. تو پھر ابھی تھوڑا سا انگیج پاکستان کی جو قیادت ہے ان کو کیا انہوں نے, جس کے اندر انگیج کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تجارت کے حوالے سے اور باقی جگہوں پر ہم تعاون کرتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو روکیں. تو ابھی لیڈرشپ وہیں پہ تھی, لیکن چونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کچھ عرصہ قبل یہ جو پاکستان کے اندر اٹیکس ہوئے ہیں, اس آپ کو پتہ ہے ایک واقعے کے اندر تو 20 سے 25 سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے, ان کی شہادتیں ہوئیں. تو جب اس طرح کے واقعات پھر بھی باز نہیں آ رہے تو پھر اس کا ایک ری ایکشن جنم لینا تھا. پاکستان نے ان کو بڑا کلیئر کٹ میسج دے دیا ہوا ہے کہ جناب اگر پاکستان کے اندر یہ ٹیررزم آپ بند نہیں کریں گے تو پھر آپ افغانستان کے اندر ہر جگہ پاکستان کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ ان کو بھی پتہ ہے, تو پھر ہم آپ کو ٹیک اپ کریں گے. ظاہری بات ہے. اور میرا آرمی چیف صاحب کا بھی بیان جو ہے ہمارے جنرل صاحب کا, انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کا, سپہ سالار صاحب نے, عاصم منیر صاحب نے, کہ جناب ہم ٹھیک ہے برادرانہ ملک ہے, ہم تعلقات اچھا رکھنا چاہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر کاروائیاں بند نہیں کریں گے, ہمارا مطالبہ تو کاروائیاں بند کرنے کا نا, جب تک آپ یہ بند نہیں کریں گے تو کیسے تعلقات بہتر ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ افغانستان سے تعلقات تب بہتر رکھ سکتے ہیں کہ یہ کاروائیاں بند ہو. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ جیسے جیسے اگر ایون دین پاکستان بھی وہ کارروائی کرتا ہے, میں نے کہا کہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ ایک اور کام کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جو میدان جنگ ہے وہ افغانستان سے ٹرانسفر کر کے پاکستان لایا جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اب وہ روکنے کا تو طریقہ ہے کہ پاکستان کاروائی پھر ان کے ادھر ہی کرے, اچھا اس لیے کہ وہ میدان جنگ پھر ادھر ہی رہے. لیکن وہ بڑے طریقے سے پاکستان کے ان 2 صوبوں کو میدان جنگ کیونکہ جب دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے, جب آپ کسی ملک کے اندر میدان جنگ بنا دیتے ہیں تو پھر اس ملک کی اکانومی, اس ملک کا ویپنری, اس ملک کا ڈیفنس سارا اس میں انوالو ہو جاتا ہے. صحیح, اور وہ بیسیکلی اس سے کمزور بھی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے. پھر اب انٹرنل جب آپ لڑائی کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں, اور لڑائی کہاں پہ ہو رہی ہے, کبھی وہ چوکیوں پہ آپ کے حملے کر دیتے ہیں, کبھی آپ ان کے ساتھ, یہ انٹرنل لڑائی ہے نا, اس میں آپ کا بجٹ بھی لگ رہا ہے, اس کے اوپر آپ کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, آپ کی اکانومی بھی اس میں ڈسٹرب ہو رہی ہے. لیکن روک اس لیے نہ رہا کہ چونکہ وہ بارڈر کے اس سائڈ سے آ رہا ہے, پاکستان کی عملداری تو نہیں ہے. پاکستان کی عملداری تو پھر آئے گی کہ پاکستان پھر اس طرف جا کے کوئی آپریشنز کرے, کیونکہ وہ تو اس نے روکنے ہیں. اور اگر افغان گورنمنٹ نہیں کرتی تو پھر پاکستان نے تو کچھ کرنا ہے نا اپنے ڈیفنس کے لیے, پاکستان کے لیے حق بجانے. جب یہ بات کہی جاتی ہے اشرف صاحب کہ چونکہ تجارت نہ روکی جائے, تجارت جاری رکھی جائے, تو پھر وہ اس بارڈر کے ذریعے سے پھر وہ اسلحہ بھی اسمگل ہو سکتا ہے, اس کی بھی تو روک تھام اس طرح ہونی چاہیے. جہاں تک آپ کے وہ انٹر پوائنٹس ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اور جو افغان گورنمنٹ ہے, یہ ہے کہ اس کو وہ ایک ایفرٹ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی یہاں پر چیزیں ادھر آ رہی ہیں یا ادھر جا رہی ہیں, سارے نظام کو ڈیجیٹائز کیا جائے, یعنی کہیں نہ کہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بننا شروع ہو جائے. اچھا, تاکہ ہر چیز پتہ چلے ادھر سے کیا آ رہا ہے ادھر, اور کچھ سرٹن قسم کی پابندیوں کے ساتھ چیزیں چلیں. تو اب اس طرف تو چیزیں آگی. میں پورس بارڈر کی بات نہیں کر رہا جو ہم پہلے بھی ڈیبیٹ کر چکے ہیں, جی جی, کہ وہ وہاں پہ ساری بات ہے, وہ انفلٹریشن تو ہوتی ہے نا ادھر سے, تو وہ کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہے. جیسے اب انڈیا نے بات کی, حالانکہ آپ دیکھیں نا پوری آپ نے وہاں پر آپ کے انڈیا نے پوری باب وائر لگائی ہوئی ہے, پورا فینس بنایا ہوا ہے انڈین, اگر آپ دیکھیں وہ نیچے سے لے کر, اور پوری انڈیا نے اپنی سرحد پر وہ باب آپ بچھائی ہوئی ہے, اور پھر یہ ہے کہ پوری ایک دیوار آپ سمجھ لیں ایک قسم کی بنی ہوئی ہے. لیکن ایون دین وہ ان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جناب 2024 میں جو 70-71 جو ہیں یا 73 وہاں پر جو لوگ مارے گئے, ان کے اور در انداز مارے گئے, اس میں 60% پاکستان سے آئے. مطلب وہ سب کچھ لگانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے. اچھا, افغانستان کا تو بالکل سچویشن ہو رہا ہے, تقریباً 22,000 مربع کلومیٹر تو صرف خیبر پختونخوا کی وہ باؤنڈری ہے جو افغانستان سے ملتی ہے, پھر اس کے بعد آپ بلوچستان میں بھی شامل کر لیں. تو یہ ایک بہت بڑا بارڈر ہے جس کو مین کرنا, جس کی ڈیفنس کرنا ڈیفینیٹلی ایک جائگنٹک ورک ہے, یہ چھوٹا کام تو نہیں ہے. تو اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں انفلٹریشن اور یہ واقعات ہو رہے ہیں, لیکن ہو رہے ہیں کہ اگر افغان گورنمنٹ جو ہے وہاں سے ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن لے تو کوئی بہتری آ سکتی ہے. افغان گورنمنٹ ایسا نہیں کر رہی, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ان کو کئی جگہ پر ان کے کچھ لوگوں کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں, پروٹوکولز وہاں پر ملتے ہیں. تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا حق بجانب ہے افغانستان کے ساتھ, کہ اگر آپ ایسا کریں گے اور آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر پاکستان جو ہے پھر اپنا تو ایک راست اقدام لینے کا جو ہے
وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے اور اس میں حق بجانب بھی ہے. اب یہ تو نہیں کہ پاکستان ہم اب بیٹھا رہے اور وہ در انداز بھیجتے رہے اور پاکستان کے اندر ہمارے شہریوں کی شہادتیں ہوتی رہے. نہیں, اس کا جواب دینا چاہیے, چاہے پاکستان کے اندر جواب دینا پڑے یا ادھر جا کے جواب دینا پڑے, پاکستان کو دینا چاہیے. پاکستان ایک, آپ کو پتا ہے کہ 7ویں دنیا کی ایٹمی قوت ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. تو اس ایٹمی قوت کو اگر آپ اس طرح کرنے کی آپ چاہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل آپ لے آئیں گے تو یہ تو اس کا جواب تو دیا جائے گا, اس کا جواب دیا جائے گا. اور پھر میرا خیال ہے یہ جواب صرف افغانستان میں نہیں دیا جانا چاہیے, یہ انڈیا کو بھی اس کا جواب دیا جانا چاہیے. جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے, جہاں سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, جہاں سے ٹریننگ دی جا رہی ہے, ان کو بھی اس کا جواب ملنا چاہیے. انڈائریکٹ. صحیح, آگے بڑھیں گے. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, ان کی تقریب حلف برداری ہے, وہ تو 20 جنوری کو ہے. اس سے قبل جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ایسے صاحب انہوں نے جو ہے وہ دعوت نامہ موصول ہو گیا, بلکہ یہ جو دعوت نامہ دیا گیا ہے ان کو ذاتی حیثیت میں دیا گیا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. اچھا جی, یہ خواہش جو تھی نا, جو ہزاروں ارمان ہے پی ٹی آئی والوں کی تھی, ٹرمپ صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, ٹرمپ صاحب آئیں گے تو وہ ہو جائے گا, ٹرمپ صاحب آئیں گے تو خان صاحب کو فوری جیل سے نکال دیا جائے گا, اور یہ ہو جائے گا, اور وہ ہو جائے گا. مزے کی بات دیکھیں, بلاول بھٹو بازی لے گئے. اچھا, اب یہ دیکھیں وہ جو ٹرمپ ہے, آپ کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو دیا گیا دعوت نامہ ابھی تک؟ اس گورنمنٹ کو چھوڑ دے نا, وہ تو میرا خیال ہے متون ہے نا پی ٹی آئی کے لیے. اب وہ دیکھیں, وہ ٹرمپ کے لیے بھی امپورٹنس چلیں گورنمنٹ پی ایم ایل این کو نکال دیں, جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر تو پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے نا. صحیح, اتحادی جماعت کہہ لینا, جماعت ہے, صدر ان کے ہیں, گورنمنٹ ہی ہے نا یہ. تو بلاول بھٹو صاحب اگر ذاتی حیثیت میں بھی لے رہے ہیں, چلے میں کہتا ہوں جی گورنمنٹ کو نہیں آیا, ذاتی حیثیت میں آیا, آپ وہ گورنمنٹ کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بلاول بھٹو صاحب, تو یہ تو اور بھی بڑی بات ہے نا, بلاول بھٹو صاحب کا پھر اتنے ریلیشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹرمپ صاحب کی جو پوری دنیا کے بڑے بڑے سربراہان کو بلایا گیا ہے, تو پھر اس میں ٹرمپ صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو بلا لیا ہے. پی ٹی آئی کے کسی بندے کو نہیں بلایا جو کہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے. بانی پی ٹی آئی تو پابند سلاسل ہیں ایسے جیسا, ان کو باقی لیڈرشپ تو موجود ہے نا, باقی لیڈرشپ تو موجود ہے نا, باہر کافی ساری موجود ہے. اچھا, چلیں وہ گوہر صاحب کو آ جاتا, اور سارے اسد عمر صاحب کو آ جاتا, چلے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات بھی شو کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے روٹس امریکہ کے اندر کتنے سٹرونگ ہیں. کہ اگر ابھی تو خیر مجھے نہیں اس بات کا پتا کہ گورنمنٹ کے کس لیڈر کو کوئی دعوت نامہ آیا کہ نہیں آیا, پرائم منسٹر صاحب کو آیا ہے یا پریزیڈنٹ صاحب کو آیا کہ نہیں آیا, لیکن بلاول بھٹو صاحب کا ابھی تک تو کوئی ایسی خبر کوئی نہیں آئی باہر. تو اب بلاول بھٹو صاحب کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں امریکن لابی کے اندر بہت قریب تر ہے. یہ ایسے نہیں آیا, اگر وہ بھی نہیں آئی تو کم از کم بلاول بھٹو صاحب کو یہ جو ملنا ہے, اور ظاہری بات ہے اب وہ سرکاری طور پر جائیں یا غیر سے ذاتی صحت میں جائیں, بہرحال آپ اس تقریب میں جا رہے ہیں, اور دنیا کے سپر پاور جو ہے اس کے صدر کے ظاہری بات حلف برداری ہے, اور اس کے اندر بلاول بھٹو صاحب کا جانا, چلے پاکستان کی طرف سے آفیشلی تو نہ صحیح, ان آفیشلی صحیح کوئی ایک نمائندگی تو ہو جائے گی نا, گورنمنٹ تو ہے نا ان کی بہرحال. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے جمع فکری ہے. ان آفیشلی ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ کوئی بات کر سکتے ہیں, جو کہ آپ تو ان آفیشلی میرا خیال ہے وہاں بات کیا کرنی ہے, وہاں تو وہ گئے ہیں بس, وہاں ویسے تو بات تو ہو سکتی ہے, کوئی نہ کوئی میڈیا کے بندے سے وہ بات کر بھی سکتے ہیں, لیکن چونکہ ان آفیشل ہے یا ذاتی حیثیت میں جا رہے ہیں تو اس کا اسٹیٹ آف پاکستان سے اس طرح تو تعلق نہیں بنتا. لیکن اس طرح بھی بنتا ہے کہ چونکہ جس کے جو بندہ جا رہا ہے وہ پاکستان کی حکومت کے اندر ایک کلیدی ان کا ایک کردار ہے, ان کی پارٹی کا اس وقت صدر ان کے ہیں, تو یہ امپورٹنٹ تو ہے, ایسا تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسری طرح سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹرمپ گورنمنٹ ہے وہ بھی پاکستان کو اگنور نہیں کر پا رہی. چلیں انہوں نے آفیشلی نہیں دیا, ان آفیشلی صحیح, یا آپ یہ سمجھ لیں نجی سمجھ حیثیت میں بلاول بھٹو صاحب کو یہ ملا ہے, تو ایک پارٹیسپیشن پاکستان کی جو اہمیت ہے نا وہ ٹرمپ گورنمنٹ کے سامنے ہے, انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہونا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. دوسری یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا بھی اس میں آپ یہ سمجھ لیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو ہم نے جب یہ فارن وزٹ پہ گئے تھے, آپ کو پتہ پوری دنیا کے انہوں نے دورے کیے تھے ملکوں کے, تو وہاں ان کی جو ایکسپرٹیز تھی, ان کی جو گفتگو کا انداز تھا بہت بہترین تھا, بڑا زبردست تھا اور امپریسو تھا, اور میرا خیال ہے کہ وہ لگتے تھے کہ ایک اچھے وزیر خارجہ جو ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ کے اندر ہوا تھا, انہوں نے ایک رول پلے کیا تھا. شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب انہوں نے اپنے لیے کافی گنجائش جو ہے دنیا کے دیگر ممالک کی جو لیڈرشپس ہے ان کے ساتھ بنا لی ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ بلاول بھٹو صاحب کے لیے ایک تو پلس پوائنٹ ہوگا ہی کہ اگر وہ کل کو ایک اور کسی اور سیٹ پر اچھی آ جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر وہ ایک تو ریپرزینٹ کر سکیں گے زیادہ بہتر طور پر. ایک اور اس کے اندر یہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب
پاکستان کا پوائنٹ آف ویو لے کے اگر ان ممالک میں جاتے ہیں یا امریکہ کے پاس جا کر کوئی بات کرتے ہیں تو زیادہ افیکٹو ہوگا، کیونکہ وہ ان کو سننا بھی چاہتے ہیں. اور ان کا پھر بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو ایک ان کا تعلق اپنی والدہ کا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جب پوری دنیا میں چلتی جاتی تھیں اور بات چیت کرتی تھی، ایک وہ بھی ہے، ساری چیز سلسلے یہ مل کر ہے سب کچھ. تو بہرحال یہ کہنا پی ٹی آئی والوں کے لیے اس لیے نقصان دہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ صاحب کے اوپر، اور دعوت نامہ تو اب کسی اور کو آ گیا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے یا ان کی گورنمنٹ جو ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر اگر وہ نون والوں سے ناراض ہیں یا اگر پاکستان کی اصلی قیادت کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، لیکن گورنمنٹ کے اندر ایک پارٹی ضرور موجود ہے جس کے لیڈرز کو انہوں نے بلایا ہے. تو ان کی جو لائن آف ایکشن ہوگی ٹرمپ گورنمنٹ کی، اگر کل کو پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو کا ایک جو سمجھیں کہ ایک برج جو اندر بننے جا رہے ہیں یا ایک چینل ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنس اختیار کر رہا ہے. تو پھر اب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر ریلیف چاہیے تو پھر پیپلز پارٹی کے ترلے منتیں کرنی پڑیں گی، کیا نہیں، کہیں میں گے تو آپ؟ پہلے دیکھنا یہ کہ وہ جو کلیم کرتے پھر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے تھے. وہاں ان کے جو وہ اس بنیاد پہ کر رہے تھے کہ ان کے ٹرمپ کے ساتھ یا ٹرمپ گورنمنٹ کے ساتھ اچھے وہ تو یہ روابط. کہہ رہے تھے کہ جناب ٹرمپ صاحب حلف اٹھاتے وہ پہلا بیان جو دیں گے نا وہ تو ہوں گے کہ خان بانی صاحب کو پی ٹی آئی کی بانی رہائی پی ٹی کے آئی کو ریلیز کر دے. تو بانی پی ٹی آئی کا تو بندہ ہی انہوں نے کو بلایا ابھی تک. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ان کو بھی کو آ جائے، لیکن ابھی تک اور آج کی ڈیٹ تک اگر میں بات کروں تو بلاول بھٹو صاحب کو دعوت نامہ ملنے کی کا جو میں سمجھتا ہوں ایک امپریشن جاتا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے. ایون نون لیگ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ نون لیگ کی بھی گنجائش وہاں پر اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی. لیکن چونکہ نون لیگ گورنمنٹ کے اندر ہے، پھر ایک جو آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ایک پالیسی کو پاکستان کی ایک ریپرزینٹ کرتی ہے. تو پاکستان کی پالیسی یقیناً ایسی ہو سکتی ہے اس وقت جو کہ امریکن گورنمنٹ کو پسند نہ ہو، اس لیے انہیں بلایا نہ جائے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. کیونکہ اب نون لیگ کی علیحدہ سے حیثیت سے زیادہ وہ چونکہ ان کا رول ایک پرائم منسٹر ان کے پاس ہے سیٹ، تو میرا خیال ہے ان کا تو ایک پوری ریاست کا جو ایک موقف ہے اس حوالے سے دیکھا جائے گا ان کو. لیکن بلاول بھٹو صاحب کا ہے تو ویسے ہی، لیکن ان کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ آ رہی ہے ٹرمپ گورنمنٹ، اور کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی. تو یوں سمجھ لیں کہ اوورآل مائنس پلس کر لیں تو یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے تو پلس پوائنٹ نظر آتا ہے، لیکن پی ٹی آئی پیپلز کے پارٹی کے لیے اگر پیپلز پارٹی کے لیے پلس پوائنٹ ساری ہے پیپلز پارٹی اور کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے پلس پوائنٹ ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے تو اگر ابھی تک دعوت نامہ موصول نہیں ہو تو وہ نیگیٹو پوائنٹ ہی ہے. لیکن اس سارے میں گورنمنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پی ایم ایل این ہے، وہ اس کے لیے کون پلس مائنس دونوں پوائنٹس ہیں، اس کے لیے کیا پوائنٹس ہیں؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کی ریاست کی جو پالیسی ہے وہ پرو چائنا اور پرو رشیا ہے. یعنی اس وقت جو تعلقات آپ کی جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس ریجن کے اندر، وہ آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. آپ رشین چائنیز کوریڈور جو کہ امریکہ کو ایک آنکھ ہضم نہیں ہوتا، وہ ہضم نہیں ہو رہا نا. تو اس وقت پاکستان امریکہ کے ساتھ کوئی بہت اچھے ٹرمز کے اوپر نہیں کھیل رہا یا ان کے ساتھ اچھے ٹرمز پر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے تقریباً 70 سال کے بعد، 75 سالوں میں سمجھ لیں 70 سال کے بعد آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے امریکن بس کو آہستہ آہستہ چھوڑ کر آپ نے جس کشتی میں سوار ہونا ہے وہ آپ کی ریجنل پاورز ہیں جس کا نام چائنا اور رشیا ہے، اور تیسری ایٹمی قوت پاکستان ہے. ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس بلاک کے ساتھ اکنامک جو پاور اور اکنامک شیئرنگ جو کی جا رہی ہے، جو فروٹس ہیں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک بہت سٹرونگ ایک جو ریجنل آپ سمجھے ایک نیا کوریڈور ہوگا. ایک تو یہ نیا کوریڈور جو ہوگا نہ صرف نیا جو طاقت کا کوریڈور ہے، یہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوگا، دوسرا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ایک کوریڈور ہوگا. صحیح. بانی پی ٹی آئی کا 8 فروری سے متعلق جو ہے ان کی جانب سے ایک اہم اعلان کیا گیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بانی پی ٹی آئی کا ہاں جی بالکل. اب یہاں صورتحال آپ دیکھ لیں جو ابھی چلیں اس کو سو ریلیٹ کر لیں تھوڑا سا. یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈیسپریشن کا پی ٹی آئی اب شکار ہو رہی ہے، اور پہلے بھی تھی اب ہو رہی ہے، حسن صاحب پہلے بھی تھی اب ہو رہی ہے، اب ہو رہی ہے چونکہ مذاکرات چونکہ انہیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور فواد چودھری صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ جی 8 فروری کو کوئی یوم سیاہ کوئی منا رہے ہیں یہ، اور اس میں جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں احتجاج کریں. تو یہ ایک پہلا اندھیا ہے مذاکرات کے درمیان میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے. اندھیا جو کہ پی ٹی آئی کے سابقہ چیئرمین نے بنایا دیا ہے، وہ یہی ہے کہ اب احتجاجی سیاست بھی کی جائے. تو یعنی وہ جو آپشن تھا احتجاجی سیاست والا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مذاکرات کے درمیان میں ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے دے. اچھا یہ ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو بہرحال
لیکن اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ریلیف نہیں ہوگا، کیونکہ آج آپ دیکھ لیں کہ ایسے سب اگر احتجاجی سیاست کی طرف ہی جانا ہے تو پھر پہلا راؤنڈ دوسرا، اب تیسرے راؤنڈ کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں مذاکرات کے ساتھ ساتھ یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی مایوسی بڑی ہے اس وجہ سے کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں، ایک تو یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب اور کچھ اور لوگوں کے خلاف، ایک تو لاہور کے اندر جو ایک نون لیگ کے لیڈر جو تھے، نون لیگ کی ایک دفتر جلانے کا ایک جو کیس ہے اس کے اندر ان کو فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک چیز جو میرا خیال ہے کہ واقعی اس کو زیادتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کے اوپر گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ تھا کہ چیئرمین سینٹ نے لیٹر دیا تھا باقاعدہ طور پر کہ جناب پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے کہ جناب اعجاز چودھری صاحب کو لایا جائے۔ یہ سال پہلے بھی دیے تھے لیکن نہیں لایا گیا تھا، اور اب دوبارہ وہی ریپیٹیشن ہوئی ہے کہ وہ پولیس وہاں گئی، جیل کے اندر نہیں گئی، جیل والوں نے کہا ہمیں کوئی ایسے آرڈر نہیں ملے، پولیس وہیں سے واپس چلی گئی۔ تو بہرحال چیئرمین سینٹ کے آرڈر جو ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، جی بالکل چیئرمین سینٹ ہے، وہ پیپلز پارٹی چھوڑ دینا، چیئرمین سینٹ کے احکامات کو جو ہوا میں اڑایا گیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی احکامات حکومت کی طرف سے مانے جائیں گے، چاہے کوئی پارٹی قیادت میں ہو یا نہ ہو، جو کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ان لائن ہوگی۔ اگر کوئی ایسا آرڈر آتا ہے چاہے وہ چیئرمین سینٹ دے جو کہ ان لائن نظر نہیں آتا، تو اس پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ امید نہ رکھیں کہ وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اگر پروٹیکشن آرڈر دیے بھی گئے تو ایسے سب پھر تو وہ ایک کوئی پروٹیکشن آرڈر جی پروٹیکشن آرڈر کی بات کریں تو اس میں تو پھر وہ سافٹ کارنر نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے دیکھیں ہیں؟ اس میں شبلی فراز صاحب نے یہ قرارداد پیش کی تھی سینٹ کے اندر کہ جناب وہ سینیٹر ہیں اور ان کا یہ حق ہے کہ اس کے اجلاس میں شرکت کریں، جب اجلاس ختم ہوگا تو واپس ہو جاتا ہے، اجلاس کے دوران کے لیے ہوتے ہیں پروٹیکشن آرڈر، تو ان کو یہاں لایا جائے۔ یہ سال پہلے بھی ہوا تھا، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ اب انہوں نے یہ جب یہ کہا تو پھر جو تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر جاری کیے۔ اب لیکن اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں، جو لوگ امپلیمنٹ جنہوں نے کرنا ہے، انہوں نے اس حکم کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا یا اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں میرا خیال ہے وزیر قانون جو ہیں ہمارے وفاقی، انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ جناب اداروں کو ماننا چاہیے تھا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت تو سینٹ کے جو چیئرمین کے جو آرڈر ہیں وہ تو ماننے چاہیے، اور اگر آئین اور قانون کو کوئی مان نہیں رہا اداروں کے اندر سے تو یہ ایک علیحدہ ہے، آئی بروز اس پہ ریز ہوتی ہیں، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ یہ تو اب چیئرمین سینٹ کو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر ان کے پروڈکشن آرڈر کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس پہ عمل درآمد کیوں نہ، تو اس کے تو ان کے اوپر تو ان کو سینٹ پہ پورا اجلاس بلانا چاہیے، یہاں پورے سینٹ کو کا اعتماد لے کے ایک باقاعدہ کارروائی کرنی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ایسے سب آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 45% کمی کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں یہ اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس ساری میٹنگ کو یا یہ جو عمل ہے اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ دیکھیں پاکستان تیزی سے رینیویبل انرجی جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر ایک سولر ہے، ایک آپ کی الیکٹرک ہے، دوسری فضائی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے آپ کا یہ جو فیول کنزپشن ہے پاکستان میرا خیال اس میں لیڈ لے رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک وہ سٹیپ ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، اور ملک میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ نے لی ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے اسے الیکٹرک چینج کر دینا چاہیے، اور تیزی سے۔ اب دیکھیں اب میں لاہور شہر کے اندر ہم جب گھومتے ہیں، ایون کراچی کے اندر، تو آپ کو اسکوٹیز نظر آ رہی ہیں، موٹر سائیکلز نظر آ رہی ہیں، الیکٹرک بائکس آ گئی ہیں، تو الیکٹرک گاڑیاں، ہر چیز اگر الیکٹرک ہو جائے گی تو اس سے جو آپ کا پیٹرول کا استعمال ہے وہ کم ہو جائے گا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ ماحولیاتی آلودگی، اور اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے ہر آدمی کا، اگر آپ الیکٹرک بائک لے لیتے ہیں تو آپ یہ چھوڑیں نا کہ یہ اسٹیشن آپ گھر میں آپ کے سولر لگا ہے تو آپ اس سے بھی چارج کر سکتے ہیں ان کی بیٹریوں کو۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ روزگار آئے گا، اور یہ بڑے بڑے پیٹرول پمپ اور بڑی پارٹیاں اور ایک بڑا پیچیدہ سا ایک طریقہ کار ہے، اور بہت بڑی انویسٹمنٹ لگانے کے بعد یہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے گیس کے اندر دیکھا کہ جب سی این جی گیس لائی گئی تو بہت زیادہ اجازت دی گئی، بہت سارے پمپس لگے اور بعد میں ختم کر دیا گیا، اور وہ بہت زیادہ لوگوں کا نقصان بھی ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان اب جو اگلی نئی صدی میں قدم رکھ رہا ہے، یہ آپ کی فیول والی جو گاڑیاں ہیں جس میں ڈیزل اور پیٹرول ہے، یہ الٹیمیٹلی ختم ہو جانا ہے دنیا بھر میں، اور پاکستان مجھے اس میں لیڈ لیتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے سب ماحولیاتی آلودگی میں کتنا فرق آئے گا؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اس وقت جو آپ کا اسموگ آتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ آپ کا سب سٹینڈرڈ فیول ہے، اچھا، جو آپ کا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو ماحول کی جو آلودگی ہے یہ بڑی حد تک ختم ہو جائے گی، یعنی اس میں بہت واضح فرق آ جائے گا۔ اگر آپ یہ لاہور میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں
کہ آپ کے پاس اگر 40 لاکھ جو موٹر سائیکلیں چلتی ہیں یا اس کے علاوہ گاڑیاں آپ کی چلتی ہیں، تو یہ جو اگر چلی جاتی ہیں الیکٹرک میں چینج ہو جاتی ہیں، تو آپ کو تو فیول کے اندر جو آپ کی فضا کے اندر جو اس کا کاربن کا جو اخراج ہے وہ انتہائی کم ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجلی انہوں نے کم کی ہے، اس کے ریٹس کم کیے ہیں، 40 روپیز تک یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی ابھی مہنگی ہوگی. اس کو مزید نیچے لانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ نے یہ بات کی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے بہت سارے معاہدے جو ہیں تقریباً 20-25 کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر لیا ہے ان کے ساتھ معاہدوں کو، تو اس سے بجلی جو سستی ہوگی. جو میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب بھی یہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، ان کی کیبنٹ بھی اور پاکستان کی تمام قیادت سمجھ چکی ہے کہ پاکستان جتنا قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے نا، تو اس سے نکلنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ بجلی سستی کریں. اب بجلی جو آپ کا سب سے زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو بجلی پروڈکشن ہے وہ ہائیڈل انرجی سے زیادہ آپ کی جو فیول کے ساتھ، یعنی آپ کے ڈیزل کے ساتھ جو آپ کے آئی پی پی سے جو بجلی آ رہی ہے یا پیٹرول کے ساتھ جو چلتے ہیں، یہ جو آئل کے ساتھ جو چلتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی بجلی مہنگی ہے. بجلی سستی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا استعمال کم سے کم کیا جائے. اچھا کیسے کر سکتے ہیں آپ بجلی سستی؟ آپ سب سے پہلے تو جو ہے کہ یہ سارا کا سارا سسٹم ہی آپ یہ پیٹرول سے جو بجلی جنریٹ ہوتی ہے اس کو ختم کریں. اچھا اسٹیشن لگائیں. اسٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ 70 روپے دیتے ہیں، وہ اسٹیشن جو انرجی ہے وہ تو اپنے سولر لگا کے بھی لے سکتے ہیں. یعنی میں نے اگر کرنا ہے تو میں سولر کے ذریعے انرجی لے کے نیچے بیٹری چارج کرنی ہے نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اس پہ آ جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو بجلی ہے وہ پھر سستی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اس پر میں تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اور اسے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپریشیٹ کروں گا، ان کو کریڈٹ دوں گا. اچھا یعنی ابھی اگر اعلان کر دیا گیا اور اس کے اوپر میں سمجھتا اس کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. یہ سمجھیں یہ ابتدائی ہے، کوئی 10% ہے نا. چلیں سفر تو شروع ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب کل ہی کو انقلاب آ جائے گا. ایک سفر شروع ہوا، ایک روزگار آئے گا. پھر یہ ہے کہ نوجوانوں کو جو آج انہوں نے بات کی ہے کہ ہر محلے کے اندر اس طرح کے اسٹیشن بنانے کی اجازت آسان طریقے سے ہوگا نا، کوئی تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی لگا لے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، ایک روزگار آئے گا. کیونکہ صرف یہی اسی طرف اگر کام کر لیا جائے تو پاکستان کے اندر بے روزگاری کو بڑی حد تک ایک اچھا اقدام ہے اور ایک اچھے سفر کا آغاز ہے اور عمل درآمد بھی پورا ہونا چاہیے. بہت شکریہ احسن نجار صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد. فی الوقت مجھے دیں اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم اعلانی کے بعد.